अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर लोग मुकीम हैं। ज़ाहिर है उनमें से अक्सरियत वो है जो अपने रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क गई हुई है, और पाकिस्तान पर उनका इन्हिसार और पाकिस्तानियों का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर इन्हिसार जो है ये बड़ा लाजिम व मलजूम किस्म का सिलसिला है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मरहून मिन्नत हैं ज़्यादातर, और हुकूमत का दावा ओवरसीज़ है कि पाकिस्तानी जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो रीढ़ की हड्डी के मानंद हैं। हमने ये भी देखा कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत आई उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक से मुतालिक बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटा, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने कारनामे गिनवाने की कोशिश की, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद ऐसी है, अक्सरियत ऐसी है जो इमरान खान की लीडरशिप को पसंद भी करते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर की बात की जाए कि उनके दौर में ज़र मुबादला के जो बहुत ज़्यादा ज़खायर जो हैं वो बढ़े, और उसमें जो रेमिटेंसेस का पाकिस्तान में आना, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमत वक्त जो थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उस पर एतमाद था। इसी तरह हुकूमत की जानिब से कुछ इनिशिएटिव थे जिनमें रोशन डिजिटल अकाउंट था, उसको लेकर कितने मुतमईन रहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन कुछ मसाइल जूं के तूं रहे, जो लिटिगेशन के मसाइल रहे होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, जायदादों पर कब्ज़े के हैं, फिर फैमिली कोर्ट्स के मैटर्स हैं, इनमें जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है उसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसी तरह सफ़र करते रहे तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में भी जिस तरह वो उससे पहले की हुकूमतों में करते थे। मौजूदा शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तवक्कुआत क्या हैं? इमरान खान हुकूमत की जानिब से जो प्रचार किया जाता रहा है, अब भी किया जाता है कि उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हुकूक देने के लिए खातिर खा इक़दाम किए हैं, ये किस हद तक सच है और किस हद तक तदारुक हुआ उनके मसाइल का, किस हद तक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हैं उनमें कमी आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान, इसी पर डिटेल बात करेंगे। ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूपी गुलाम हुसैन आवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन आवान साहब। नईम अब्बासी नक्शबंदी साहब हैं, चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी वेलफेयर फाउंडेशन हैं, बहुत शुक्रिया नईम अब्बासी साहब। असलम शेख साहब हैं, माहिर क़ानून हैं, इंटरनेशनल लॉ पे बड़ी इनकी गिरफ्त है, बहुत शुक्रिया असलम साहब आपके वक्त का। और अदील असगर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, वो भी माहिर क़ानून हैं। गुलाम हुसैन आवान साहब, यहाँ बहुत सी बातें हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लेम किया कि उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ भी दिया, रोशन डिजिटल अकाउंट की बात हो रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कमीशन है उसको फ़ाल किया, उसकी कारकर्दगी की बात हो रही है। ये बहुत बड़े बड़े बलंग व बांग दावे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में ये किया, लेकिन हकीकत क्या है? क्या इन दावों के बरक्स अमली इक़दाम हुए, उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिलीफ मिला? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, रोशन डिजिटल अकाउंट बिल्कुल इस गवर्नमेंट का बहुत अच्छा, जो इमरान खान हुकूमत इसका बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन उसका भी डायरेक्टली जो फ़ायदा है वो हुकूमत पाकिस्तान को है, वो वहाँ के पाकिस्तान को है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस पर कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन उनको उसका फ़ायदा नहीं है। इसी तरह जो उन्होंने वोटिंग राइट दिया था उसका भी अल्टीमेटली जो वोटिंग जो वोट पड़े थे उनका भी वहाँ पर जो बैठे हुए हमारे पार्लियामेंटेरियंस या हुकूमत है उनको फ़ायदा था। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिलीफ या इस तरह का उसमें फ़ायदा नहीं था। अगर हम ये मसाइल की बात करें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए मैं कहूँगा कि अभी तक किसी भी हुकूमत ने संजीदा कोशिश नहीं की, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो नून लीग की हो। सब ने अपना मकासद ज़रूर हासिल किए हैं, अपने फ़ायदे ज़रूर हासिल किए हैं। उन्होंने हमें जो है वो रीढ़ की हड्डी करार देकर हमें पाकिस्तान ओवरसीज़ बहुत बड़ा असासा ज़रूर करार दिया है, इस तरह के हमें लॉलीपॉप्स दिए हैं, लेकिन जो हमारे मसाइल हैं उनके हल के लिए कोई मैं कहूँगा ठोस इक़दाम नहीं किए गए। अदारे बनाए गए, नए नए कमीशन बनाए गए, नए नए ग्रीवेंसेस सेल बनाए गए, सब कुछ किया, लेकिन लोगों के मसाइल जो है वो जो के हुआ, क्योंकि हम चूँकि पहला चैनल है 92 न्यूज़ जिसने ओवरसीज़ के मसाइल हल करने के लिए बाकायदा जो है वो प्रोग्राम शुरू किए, लोगों के मसाइल उजागर किए। सिर्फ खाली ये मसाइल नहीं है कि लोगों की जायदादों पर कब्जे होते हैं, इसके अलावा मसाइल है, लोगों के छोटे छोटे लिटिगेशन के मामला हैं वो लटके हुए हैं, FIA के अंदर मामला हैं, लोगों के पासपोर्ट के हैं, ID कार्ड के, बहुत सारे मसाइल लोगों के, लेकिन ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता। ये लोग जाते हैं थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे धक्के खा के वापस आ जाते हैं और मसले हल नहीं होते। अभी अगर पिछली हुकूमत की बात की जाए तो उन्होंने बजाय
کوئی بہتر سہولت دینے کی، میں تو کہوں گا کہ انہوں نے جو پہلے سے موجود سہولت تھی کہ آپ اپنی فیملی کے لیے یا کسی کے لیے اپنے موبائل فون لے جا سکتے تھے، اپنا استعمال کر سکتے تھے، انہوں نے وہ سہولت بھی ہم سے چھین لی اور ہمارے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی کہ آپ جو ہے وہ اتنا ٹیکس پے کریں گے تو پھر اپنا موبائل استعمال کر سکتے ہیں. تو بجائے سہولت دینے کے پچھلی حکومت نے تو ہم سے یہ سہولت بھی چھین لی. تو اس لیے لوگ جو ہے وہ کافی پریشانی کا شکار ہیں اور کافی زیادہ جو ہے اوورسیز پاکستانی سے بات ہوتی ہے تو وہ obviously آپ نے جیسے بات کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی نہیں. غلام حسین اعوان صاحب جو پریشانیوں کا شکار ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دعووں کی وجہ سے ہیں یا ان کی ناکارکردگی کی وجہ سے ہیں یا موجودہ حکومت کی پالیسی کی وجہ سے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں نے جو آپ کو پہلے بات کی نا کہ سب لوگ دعوے ساری حکومتیں کرتی ہیں، یہ بھی کہتی ہیں اوورسیز جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ زیر معاملہ بھیجتے ہیں، ملک چلتا ہے، سب کچھ کہتے ہیں. اور کوئی پاکستان کے اندر کلیمٹی آتی ہے کوئی بھی کسی قسم کی تو اوورسیز پاکستانی بہت بڑا کنٹریبیوشن اس میں کرتے ہیں. لیکن جب مسائل حل کرنے کی بات آتی ہے تو اس کے اندر جو ہے نا کوئی ایسی میں کہوں گا کوئی سنجیدہ جو قانون سازی ان کے لیے نہیں کی گئی، یعنی ٹھوس کوشش نہیں کی جاتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. نعیم عباسی صاحب سے جان لیتے ہیں. غلام حسین اعوان صاحب، عباسی صاحب آپ اوورسیز پاکستانیوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں. 4 چیدہ مسائل کون سے ہیں جو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 15-20 سال سے ہیں اور وہ اسی طرح قائم ہیں، اور جس طرح غلام حسین اعوان صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کو حل کوئی نہیں کر سکا، وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 3 یا 4 ایسے مسائل گنوا دیجئے. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام کی وساطت سے، یہ واحد پروگرام ہے جو 92 نیوز سے اوورسیز کے مسائل کے حوالے سے آپ ٹائم دیتے ہیں اوورسیز پاکستانی کو کہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنے مسائل اجاگر کریں، اور اس کے بعد اس پلیٹ فارم کی اس پروگرام کی وساطت سے بہت سے لوگوں کو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، اور اس چیز کا میں اوبیسلی چشمدید گواہ ہوں. ہم کتنے پروگرام میں حصہ بھی لے چکے ہیں. ایک تو اس پلیٹ فارم کا شکریہ آپ کے ٹی وی کی طرف سے. دوسرا یہ کہ جو آپ نے مسائل کا ذکر کیا اس حوالے سے میں 2-3 گزارشات ہیں. کچھ تلخ حقائق ہیں جو کہ بہت کم بیان کیے جاتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ جو سچی بات ہے وہ کر دینی چاہیے. دیکھیں جی، اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے ساتھ، خواجہ پاکستان کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں. اور ہو کیا رہا ہے کہ عرصہ دراز سے 2 دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ جائیدادوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں. ہر چوتھے 5ویں بندے کو جو ہے وہ جائیدادوں کے مسائل ہیں. اٹارنی جو ہے اٹارنیز دی گئی ہیں وہاں پہ، یا کسی عزیز کو کہا گیا کہ آپ یہ جائیداد بائے کریں ہمارے نام پہ، اور اس کے بعد ان کو مسائل شروع ہوئے. قبضہ مافیا، لینڈ مافیا کے حوالے سے سیریس قسم کے مسائل ہیں. سیکنڈلی ہماری جو جھوٹے مقدمات، جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں بیچارے پورا سال محنت مزدوری کر کے 4 ہفتوں کے لیے اپنے بچوں کو، جو اپنی نئی نسل کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں کہ وہ جو رشتہ ہے وہ اپنے ملک سے نہ ٹوٹے، وہ 4-6 ہفتوں کے لیے جاتے ہیں، ان کو وہاں پہ جعلی جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو وہاں پر جو ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں سے ان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو 4-6 ہفتوں کے لیے چھٹیوں پہ جاتے ہیں ان کی تخفیف کر کے واپس بھاگ آتے ہیں. اب اس میں 2-3 چیزیں جو بہت اہم ہیں. ہمارے پاس اوورسیز فاؤنڈیشن ہے، اوورسیز پی ایم سیل تھا یہ، اور اس کے بعد اوورسیز کمیشن ہے. اوورسیز کمیشن 2014 میں بنا. ابھی موجودہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں اس وقت سی ایم تھے، انہوں نے وہ سیل بنایا. بگننگ میں اس کی جو قانون سازی کے ذریعے بنایا، اس میں ایک ہمارے شہید ڈی آئی جی کیپٹن مبین زیدی تھے. جب تک وہ رہے بہت اچھا انہوں نے اچھے طریقے سے کمیونٹی کو، پولیس کے حوالے سے، ریونیو کے حوالے سے بڑے لوگوں کو فیسیلیٹیشن ملی. بعد میں بھی جو اس حکومت میں بھی بنا، اس میں بھی جو وی سی آئے، انہوں نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی. مگر جو تلخ حقیقت اور جو ستم ظریفی ہماری اوورسیز کی دیکھیں کہ جو بھی آفیسرز، میں معذرت کے ساتھ میں بڑی وثوق سے اور بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں فیصل عباسی صاحب جی، کہ جو بھی آفیسرز اوورسیز کمیشن میں لگائے جاتے ہیں وہ تمام پنجاب یا جو بھی ڈسٹرکٹ پولیس میں ہوں یا ریونیو میں، وہ جو کھڈے لائن او ایس ٹی بنائے جاتے ہیں وہ آفیسرز وہاں پہ بٹھا دیے جاتے ہیں. وہ بیچارے پورے ڈسٹرکٹ، اب پنجاب کی 36 اضلاع ہیں، اس میں ڈپٹی کمشنرز بھی ہیں اور ڈی پی اوز اور سی پی اوز بھی ہیں. اب وہاں پہ جو گریڈ 18 یا 19 کے ایس ایس پی جو ڈائریکٹر پولیس لگائے جاتے ہیں،
یا ریونیو کے جو لگائے جاتے ہیں آفیسر، وہ اپنی طرف سے پورے اضلاع میں کوآرڈینیٹ کر کے کام کے لیے کوششیں کرتے ہیں. اور بیسیکلی ہم نے ان سب اداروں کو یہ مثال دیکھ لیں، اور یہ بھی ان کو ہم نے ڈاکخانہ بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی پاورز نہیں ہے ڈائریکٹ. وہ بھی وہاں کی پولیس ڈپارٹمنٹ ملتے کر کے کام کر دیتے ہیں. کسی کا ہو جائے تو اس کی لاکھ نہ. میں خود 2.5 سال اوورسیز کمیشن پنجاب کا. صحیح ہے عباسی صاحب، ذرا اس پہ ہم آئیں گے، اوورسیز پاکستانی کمیشن کے کردار پہ بھی آئیں گے. جو دیگریز ہیں جو کچھ حکومت کے ماتحت ہیں، کچھ انڈیپینڈنٹ کام کر رہی ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح کے لیے، بظاہر ان کا نعرہ تو یہی ہے، لیکن حقیقتاً وہ ڈیلیور کتنا کر رہی ہیں. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اسلم شیخ صاحب، یہاں پہ کچھ لیجسلیشن کا ذکر بھی ہوا. پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت رہی، دعووں کا تو ہم نے کہا کہ جتنا پرچار انہوں نے کیا نہ صرف پاکستان میں لوگوں کے لیے بلکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی، یہ ان کی ایک میڈیا اسٹریٹجی، کامیاب میڈیا اسٹریٹجی ہم اسے کہیں گے. لیکن اصل میں آپ کیا سمجھتے ہیں قانونی حوالوں سے، لیجسلیشن کے حوالوں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو ڈیلیور کرنے میں یا ایسے قانون بنانے میں جن سے ان کے مسائل کم ہوں، حل ہوں یا ان کو ریلیف ملے، کس حد تک کامیاب ہوئی؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اوورسیز پاکستانی یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے حکومت پاکستان کچھ نہیں کر رہی. جو بھی گورنمنٹ نہیں آتی ہے وعدے دعوے کرتی ہے. تو سب سے پہلے بنیادی سوال یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہے کون. یہ اوورسیز پاکستانی وہ لوگ ہیں جن کو ہماری ریاست جو ہے بنیادی طور پر رزق فراہم کرنے سے قاصر رہی، انہیں جو جابز ہیں وہ پرووائڈ کرنے سے قاصر رہی. وہ رزق کی تلاش میں اپنا ملک چھوڑ کر، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنی سرزمین چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنے لیے رزق کے ذریعے سے اپنا ایک انتظام کیا. دوسری وہ لوگ ہیں جن کو تعلیم دینے میں، معیاری تعلیم دینے میں ہماری ریاست ناکام رہی. پڑھنے کے شوقین تھے، پڑھنا چاہتے تھے، نوجوان تھے، کچھ کرنا چاہتے تھے. ان لوگوں نے بیرون ملک سفر کیا اور وہاں پر انہوں نے نہ صرف اپنے لیے تعلیم کا بندوبست کیا، اپنی جیب سے کیا، ریاست کچھ نہ کر سکی، اور اپنا وہاں پر کوئی نام اور مقام بنایا. تیسرے وہ لوگ انٹرپرینور یا وہ لوگ جو وہاں پر پڑھے اور وہاں پر انہیں پھر تعلیم کے بعد بھی انہیں کوئی روزگار حکومت دینے میں ناکام رہی. تو ان لوگوں نے بھی ایک مائیگرنٹ امیگرنٹ کی حیثیت سے بیرون ملک سفر کیا، اپنے لیے نہ صرف وسائل خود دریافت کیے بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بھی انہوں نے وہاں پر محنت کی. اب یہ دیکھا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ریاست پاکستان جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی، نہ ان کے حقوق کے لیے، نہ ان کے جو ضروریات ہیں ان کے لیے، اور نہ ہی ان کا کوئی ایسا بندوبست کیا جا رہا ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے لیے پراپر ڈیموگرافی بھی حکومت کے پاس موجود نہیں ہے کہ کس ملک کے اندر کتنے لوگ کیا کر رہے ہیں. اور اب جب یہ لوگ اپنے اپنے ملکوں میں، برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، گلف کے اندر، جب یہ لوگ وہاں پر سیٹل ہو کر، اور سب سے زیادہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ملک پاکستان کے اندر وہ اپنے جو پیارے ہیں جن کو چھوڑ کر آئے ہیں، جن کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو وہاں پر آسودہ زندگی دی جائے. اب اس میں گورنمنٹ کا کیا جا رہا ہے، اس میں ریاست کا کیا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن جو وہ ساری ریمیٹنس جو پاکستان بھیجتے ہیں وہ سیف نہیں ہے. وہاں پر اگر کوئی پراپرٹی اس آس میں خرید لیں کہ اگر ہم یہاں پر پردیش میں کتنا عرصہ گزاریں گے، اگر واپسی پاکستان ہوتی ہے تو ہمارے لیے ایک اچھا گھر ہو، اور اگر ہو سکے تو کوئی سلسلہ روزگار ہو جائے تاکہ ہم اپنا بڑھاپا یا اپنے آنے والے جو دن ہیں وہاں پر گزار سکیں، وہ محفوظ نہیں ہے. اس کے بعد اگر وہ وہاں پر رقم بھیجتے ہیں تو اب یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی غلام حسین افغان صاحب نے مثال دی. اب یہ ایک نیا چیک لگا دیا گیا ہے. اب آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ٹریپ ہے. آپ پہلے اگر ایک اوورسیز پاکستانی نے کچھ روپے پاکستان میں بھیج دیے ہیں اور وہاں پر اس کی کوئی پراپرٹی خریدی گئی ہے، تو اب یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو وہ پراپر چینل میں آئے گا اور اس کو بتانا پڑے گا کہ وسائل کہاں سے آپ کے آئے، پیسے کہاں رکھے آپ نے، اور کس طرح. اور ذرا سی بھی کوئی بھی مائنر سی بھی غلطی ہو گئی
تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ آپ کے سر پہ کھڑا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ میں نے پچھلے پروگراموں میں عرض کی کہ 2-3 اور محکمے ساتھ کھڑے کر دیے جن میں FIA ہے وہ منی لانڈرنگ کے لیے جو تحقیقات کر رہی ہے. اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی کی جو موسٹلی پراپرٹیز ہیں بس بوجہ مجبوری بھائی صاحب اس کی طرف نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ اپنے کسی عزیز کے نام پر ماں کے باپ کے بہن بھائی بیوی بچوں کے نام پر لگاتے ہیں. تو بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ ایک انہوں نے پاس کیا ہے, اس کے کلچ میں وہ پراپرٹیز آ رہی ہیں کہ جی یہ اگر کوئی میرا بھائی میرا کوئی دوست عزیز وہ پراپرٹی فار دا ٹائم بینگ اپنے نام پر رکھا کیونکہ اوورسیز پاکستانی باہر ہے ملک سے, تو ان سے یہ دریافت کیا جا رہا ہے. اصل کہنے کی وجہ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری قربانی اوورسیز پاکستانی دے رہے ہیں اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے. وہ یہاں پر دن رات محنت کرتے ہیں. اچھا شیخ صاحب یہ آپ نے جو معاملات ہائی لائٹ کیے ہیں, یہ جو آپ نے معاملات ہائی لائٹ کیے ہیں, روشن ڈیجیٹل کی آپ نے بات کی, آپ نے ریمیٹنس کی بات کی, آپ نے بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ کی بات کی, اس میں لیکن بہت سی باتیں تو یہ ہیں. ریمیٹنس تو انہوں نے بھیجنی ہے, پاکستان پیسہ تو بھیجنا ہے, تو اس میں کیا امر مانے ہے کہ اگر وہ پراپر چینل سے بھیج دیں تو اس میں کوئی مسئلہ ہوگا؟ منی لانڈرنگ اس ملک کے اندر کون کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایک مزدور جو گلف کے اندر مزدوری ساری عمر کر رہا ہے, وہاں سے اگر وہ چند ریال پاکستان میں بھیج رہا ہے اور ان پڑھ اور جاہل اور قانون ناواقفیت کی وجہ سے اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی, ایک ریمیٹنس اس نے نہ شو کی یا اوپر نیچے ہو گئی, کیا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ماں باپ بہن بھائیوں کو ٹیکس آفس میں بلا کر ذلیل کیا جائے؟ کیا اس کی سزا یہ ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ جی آپ اب آئندہ سے آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو گیا ہے, آپ نے بتانا ہے, آپ کے اوپر یہ چارج لگے گا, اور اس کی شدید سزائیں ہیں. میں آپ کو سزائیں گنوانا شروع کروں تو آپ کو لگے گا دہشت گردی کی ساری سزائیں منی لانڈرنگ ایکٹ میں ڈال دی گئی ہیں اور بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ میں ڈال دی گئی ہیں. اور اگر کوئی برٹن اور امریکہ سے کوئی ڈالر بھیج رہا ہے پاکستان اور وہ چند ڈالر اوپر نیچے ہو گئے ہیں, کیونکہ وہاں پر بیٹھے لوگ ضروری نہیں ہے کہ اس لیول پر تعلیم یافتہ ہوں یا اس لیول پر وہ اتنے کیلکولیٹر استعمال کر کے ان اماؤنٹس کو گن کے رکھیں اور کہاں استعمال کیا ہے, اکاؤنٹ میں کتنے نکلے ہیں, لگائے کتنے ہیں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں. پہلے آپ ان ساری چیزوں کی ذمہ داری ہے. شیخ صاحب اس پہ ذرا ہم آتے ہیں. عدیل اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے, عدیل اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل اصغر صاحب, جو پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے قوانین ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ان قوانین میں سقم ہے یا ان کی جو عمل درآمد کا طریقہ کار ہے اس میں کہیں نہ کہیں بدنیتی شامل ہوتی ہے؟ بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے چانس دیا بات کرنے کا. پہلے نمبر پر تو جو 92 چینل ہے یہ ہمیشہ سے اوورسیز پاکستانیوں کی آواز بنا ہے, ان کے مسائل کی آواز بنا ہے. اور ود ڈیو رسپیکٹ میں ایک بات کر دوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو معاملات پاکستان کے اندر ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ رحم کیا جائے یا وہ قابل صرف لوگ ہیں. وہ پاکستانیوں کے لیے ملک میں, ہمارے ملک میں مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے, مختلف گورنمنٹ نے اپنے اپنے طور پر جو دعوے وعدے اور معاملات کیے ہیں وہ نظر آتے ہیں. بات یہاں پر صرف اتنی ہے کہ قوانین کی موجودگی ہر دور میں رہی ہے سر, لیکن ہمارے ہاں فقدان صرف اس چیز کا رہا ہے کہ ہم ان قوانین پر عمل درآمد یا تو خود کروا نہیں پا رہے یا ہم جانتے نہیں ہیں, ہمیں یعنی اس طرح کے ہمیں خود آئیڈیا نہیں ہے, ہم اسے لا علم ہیں کہ ہم اپنے رائٹس کی پروٹیکشن کس طرح سے کر سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو کافی ان کے مائنڈ میں چیزیں آ سکتی ہیں یا وہ کچھ معاملات کا شکار ہو سکتے ہیں, لیکن میری نظر میں اوورسیز پاکستانیوں کی ہمارے ملک میں ان کے رائٹس کی پروٹیکشن میکسیمم لیول پر, میں اگر عدالتی نظام کے بارے میں بات کروں تو میکسیمم لیول تک ان کے رائٹس کی پروٹیکشن جو ہے وہ موجود ہے. جیسے ہماری عدالتوں کے اندر اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے لیے سیپریٹ کورٹس ہیں. اگر اداروں کی بات کی جائے, عدالتی نظام سے ہٹ کے میں اگر بات کروں تو میں اگر لاہور میں رہ کے بات کر رہا ہوں تو یہاں پر بھی اوورسیز پاکستانی کے مسائل کے حل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر آفیسز موجود ہیں. پرابلم صرف اتنا آ رہا ہے کہ ان آفیسز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی آج تک کسی بھی جگہ پر ہم نہیں جانتے کہ کوئی اس طرح سے ٹریننگ کی گئی ہو, انہیں آگاہ کیا گیا ہو کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانی کے مسائل کو, ان کے کیا مسائل ہیں اور کس کس نے ان کو سالو کرنا ہے. اگر اوورسیز پاکستانیوں کے پراپرٹی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں جن کو ڈپٹی کمشنر صاحب سے ریلیٹڈ ہوں تو ایک ڈپٹی کمشنر جو ایک ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں ان کے پاس اوورسیز پاکستانی کے مسائل بھی جا رہے ہیں اور ان کے پاس جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں ان کے مسائل بھی جا رہے ہیں.
تو ان کے پاس جو آفس ورک ہوتا ہے اس آفس ورک کے دوران, اس ٹائمنگ کے دوران وہ شاید ان معاملات کو پورا نہ کر سکے. ہاں ضرورت اگر ہے تو اس چیز کی سر ضرورت ہے کہ ان کے لیے باقاعدہ طور پر ایک سیپریٹ آفسز جو ہیں وہ قائم کیے جائیں. نہیں, اس میں تو عدیل صاحب دیکھیں نا, آپ کا جو آرگومنٹ ہے اس میں کنٹرڈکشن یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ادارے موجود ہیں, سیل موجود ہیں, اور اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان کی صلاحیت پہ سوال اٹھتے ہیں. حضور, ادارے تو ہوتے ہی افراد کے ساتھ ہیں نا. اگر ایک بلڈنگ آپ بنا دیں اس میں کام کرنے والا کوئی نہ ہو تو پھر وہ ادارہ کیسے رہے گا؟ یہ بات یہ ہے کہ قوانین موجود ہیں, ان پر عمل درآمد کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے عمل درآمد کروانا ہے, یعنی اگر میرا کوئی گریوینس ہے تو مجھے خود بھی, اگر میں لا علم ہوں تو مجھے اس چیز سے آگاہ کرنے کے لیے بھی سب جو لوگ ہیں وہ پراپر ان کی اس طرح سے ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ مجھے بتا سکیں, مجھے فیسیلیٹیٹ کر سکیں, نہ کہ ان لوگوں کی اپنی ہی ٹریننگ اس طرح سے نہ ہو کہ وہ مجھے کچھ آگاہ کر سکے. اور یہ ایک الارمنگ کنڈیشن جو سچویشن وہ صورت پر یہ ہے کہ یہاں ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں ہم انہیں بغیر ٹریننگ کے آفس میں دے رہے ہیں, آفس میں بٹھا رہے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ عدیل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. غلام حسین اعوان صاحب, جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق پہلے دیا گیا, پھر اب اس کو واپس لے لیا گیا, قانون سازی کی گئی ہے, اب اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اوورسیز پاکستانی؟ دیکھیں, اس پہ بھی ملا جلا رد عمل ہے, لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں, اوبیسلی وہ تو خوش نہیں ہے اس بات کے اوپر, اور ان کا تو کہنا ہے کہ ہمیں ووٹ کا حق جو ہے وہ جو دیا گیا تھا وہ چھین کے ہم سے زیادتی کی گئی ہے. لیکن دوسری طرف ایسے پاکستانی بھی یہاں پر بہت زیادہ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بجائے ہم سے ووٹ لینے کے ہمیں اسمبلی میں ریپرزنٹیشن دی جائے, ہمیں اسمبلی میں خود جو ہے وہ بولنے کا موقع دیا جائے, اور اگر جس طرح آپ ہم سے ووٹ لے رہے ہیں تو اسی طرح ہمیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ نمائندگی کا حق دیا جائے. تو اسی طرح ابھی گورنمنٹ نے وہ حق تو واپس لیا ہے, لیکن اطلاع یہ آ رہی ہے کہ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ریپرزنٹیشن کے لیے جو ہے وہ اس وقت اصلاحات لائی جا رہی ہیں, اور اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایسے پیکیج, ریلیف پیکیج کا اعلان کیا جائے, یا اس کے حوالے سے ریپرزنٹیشن کے حوالے سے کیا جائے, تو ہو سکتا ہے اوورسیز پاکستانی کچھ گلے کم ہو جائیں. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کے ورکرز کا ہے, اوبیسلی وہ اس تبدیلی سے خوش نہیں ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں جو ووٹ کا حق چھین کر جو ہے وہ موجودہ حکومت نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے. جی صحیح ہے. نعیم عباسی صاحب, ایک تو آپ اس پہ بھی ذرا کمنٹ کر دیں ووٹ کے حق سے متعلق بھی, اور دوسرا جو اسلم شیخ صاحب نے معاملات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ بعض لوگ اتنے سکلڈ نہیں ہوتے یا اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, انہیں ان قانونی باریکیوں کا پتہ نہیں ہوتا, اور یہ جو بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ ہے, جب یہ اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں تو پھر مسائل بڑھتے ہیں. آپ کے پاس جو شکایات آتی ہیں کیا ان میں یہ مسائل ہیں؟ دیکھیں, اس حوالے سے 2-3 پوائنٹس ہیں. میں مختصر سے وقت میں ساری چیزوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ برطانیہ جیسے ملک میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں, ہماری 6 دہائیوں سے تقریباً تیسری نسل اور چوتھی نسل پروان چڑھ رہی ہے. یہاں پر ہمارے ووٹ کا حق, ہم پاکستانی ہو کے اوورسیز پاکستانی جو نیشنل ہیں, ہمارے 11 ممبر ہاؤس آف لارڈز ہیں, 15 ممبر آف پارلیمنٹس ہیں, راؤنڈ اباؤٹ 400 کے لگ بھگ تقریباً کاؤنسلرز الیکٹڈ ہیں ہمارے پاکستانی کشمیری, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پروفیشنلز. اور اگر ہمیں یہاں پہ پارلیمنٹ تک ہمیں ایکسیس دی گئی ہے اور ہم یہاں پہ اپنی اوورسیز پاکستانیز کام کر رہے ہیں, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, تو ہمیں اپنے ملک کے اندر کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پھر ہمارے پاس کوئی دوسری جو ہے وہ نیشنلٹی ہے, تو کیونکہ ہمارے تمام اوورسیز کے دل پاکستان کے ساتھ رکھتے ہیں, کیونکہ ہماری ساری کمیونٹی, ہماری جو فیملی رشتہ دار وہاں پہ ہیں, اور یہاں پہ ہر پاکستانی پاکستان میں اپنے گھر کے علاوہ 2, 3, 4 اور حسب توفیق کتنے گھروں کے چولہے جلا رہا ہے وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے اوورسیز پاکستانیوں کا جو ہے ان کو ڈیزرونگ ہے, ان کو بہت کچھ سہولیات اور بہت سی ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے حکومت کو, جو کہ آج تک تمام حکومتیں جیسے کہ غلام حسین اعوان صاحب نے کہا ہم ناکام ہیں. سیکنڈلی, جو ہمارے کولیگ بھائی نے یہاں پہ بات کی, انہوں نے اویئرنیس کے حوالے سے کہا,
دیکھیں ہماری 2-3 ہائی کورٹ کے جوڈیشری کے وزٹس بھی ہوئے ہیں برطانیہ میں، ان کو ڈفرینٹ آرگنائزیشن نے ان کو ریکویسٹ کی کہ اوورسیز سیل کے ساتھ وہاں پہ عدالتوں میں وہاں پہ اسپیشل کورٹس ہونی چاہیے. میرے پاس 3 ڈفرینٹ چیف جسٹسز آف لاہور ہائی کورٹ کے نوٹیفکیشن موجود ہے، میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، جس میں کہا گیا کہ 3 سے 6 مہینے کے اندر اسپیشل کورٹس اور تمام ڈسٹرکٹس میں ایکسپیڈائٹ کیے جائیں، اوورسیز پاکستانیز کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے. میرے پاس سینکڑوں ایسے کیسز موجود ہیں جو 2018 میں نوٹیفکیشن آیا تھا، 17 میں آیا تھا، 2019 میں آیا، وہ اس وقت کے کیسز 2.5 سالوں سے چل رہے ہیں، کسی عدالت میں کوئی انصاف نہیں ملا، کوئی ایکسپیڈائٹ نہیں ہوئے. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہماری کیسز کمیشنز پہ یا کسی بھی پورٹل پہ ہماری اپلیکیشن جاتی ہے تو وہاں سے لوکل سول کورٹ میں وہاں سے لوکل جو بھی پارٹی ہوتی ہے اپوزٹ پارٹی جو اوورسیز پاکستانی کے اگینسٹ، وہ وہاں پہ جا کے اسٹے لے لیتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے، ترامیم ہونی چاہیے ایکٹ میں جو ہمارا او پی سی کا ہے یا باقی بھی، کہ اس میں جو کمیشن اگر کسی کیس کو دیکھ رہا ہے تو اس پہ کسی بھی عدالت میں اس پہ اسٹے نہ ہو سکے، اس کو جاری رہنے دیا جائے، خواہ وہ ریونیو کا کیس ہے خواہ وہ پولیس کا ہے. مگر ایسا بالکل نہیں ہے. اس پہ جب اسٹے لے لیا جاتا ہے تو وہی کیس سالوں پہ محیط ہو جاتا ہے. جو آپ نے بینکنگ کے حوالے سے بات کی ہے، میں دیکھیں جہاں تک حکومت ایک ریاست یا حکومت جو ہے وہ کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی یا کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ضرور قانون سازی ہونی چاہیے، اس کو روکنا چاہیے. مگر جو ایک اچھے پازیٹیو کاز کے لحاظ سے ہماری کتنی برطانیہ سے کتنی چیریٹیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں، کتنے ادارے کام کر رہے ہیں، اگر وہ ہماری ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں، میرے پاس کتنے ہماری جو نئی نسل ہے، ہمارے پاس جو ہماری نئی نسل ہے یہاں پہ، یہ لوگ اب ان ناروا سلوک کی وجہ سے اور ان جو وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کے جو کیسز ہیں، پراپرٹیز پہ قبضے ہیں، پولیس کی جھوٹی ایف آئی آرز ہیں، ان سے تنگ آ کے ناروا سلوک کی وجہ سے وہ مڈل ایسٹ میں، ترکی میں، مڈل ایسٹ میں اور دوسرے یورپ میں وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے جو ہے وہ حق میں ہی نہیں ہے. تو ہم نے اس چیز کو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا نعیم عباسی صاحب. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. جو انسٹیبلٹی ہے، خواہ وہ پولیٹیکل ہو، خواہ وہ لیگل حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے، وہ انسٹیبلٹی اب ان کو اس جانب راغب ہی نہیں کر رہی ہے. اسلم شیخ صاحب، ایک تو آپ کے کمنٹس اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا رائٹ واپس لینے کا فیصلہ، اور اگر صرف ووٹ کا رائٹ لے کے ان کو نمائندگی دے دی جائے پارلیمنٹ میں تو اس سے یہ توازن آ جائے گا، ان کے مسائل حل ہو پائیں گے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا، یہ جو انسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں اور یہ ایک دائمی انسٹیبلٹی ہے کہ لوگ، ہمارے یہاں تو دیوانی کیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دادا شروع کرتا ہے تو پوتا جب بوڑھا ہو جائے تب آ کے ختم ہوتا ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس ملک کی معیشت کو مزید کمزور کریں گے اس طرح کے معاملات اگر حل نہ ہوئے تو؟ دیکھیے، میں نے سب سے پہلے جو پوائنٹ اٹھایا اسی کے بارے میں بھائی صاحب نے بتایا کہ وہ اب انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اوورسیز پاکستانی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں نے جس طرف اشارہ کیا کہ بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ، ٹیکس کے پیچیدہ قانون، انصاف کا نہ ہونا. ایک انویسٹر جو ہے وہ اوورسیز میں جا کر اتنا زیادہ محنت کرنے کے بعد اگر کچھ روپیہ اکٹھا کرتا ہے، پاکستان میں چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے. میرے خود اتنے کلائنٹس ہیں جن کو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں، ان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے ہیں، انہیں ٹیکس کے ٹرائبیونل میں گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو بے نامی ٹرانزیکشن، منی لانڈرنگ کے چارجز لگائے جا رہے ہیں. تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جا کر رشوتیں دے کر اور یہ سارے مسائل کو اپنے گلے میں ڈالیں، اس کے بعد بھی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پاکستان میں دیکھیں، حکومت وقت کا جو ہے، کوئی بھی حکومت ہو، ان کا اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. صرف اوورسیز کنونشن جو منا لینا، اوورسیز کے اندر آ کر اور اوورسیز کو لالی پاپ دینا، جیسے لاسٹ گورنمنٹ نے دیا کہ جی ہم اوورسیز کے بہت بڑے نمائندے چیمپئن ہیں. کیا انہوں نے 4 سال کے اندر؟ ایئرپورٹ تک تو ہمیں اوورسیز کو وہاں کوئی عزت نہیں ملتی. ایئرپورٹ کے اوپر جا کر انہیں ڈیل کیا جاتا ہے، بیگ کی چیکنگ ہوتی ہے، ان کے اگر کوئی ایک آدھ شیمپو 4 چاکلیٹس ہیں ان کو نکال لیا جاتا ہے. ان کے باقی معاملات کے اندر کیا ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ گرین چینل بند کر دیا گیا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حقیقت ہیں، جو آن فیکٹ ہیں، آن گراؤنڈ ہیں، موجود ہیں. ان تکلیفوں کو دور نہیں کیا جائے گا تو باقی سارے یہ لالی پاپس ہیں. آئندہ گورنمنٹ کیا کرے گی؟ کوئی راستہ سامنے نظر نہیں آ رہا کہ یہ اوورسیز کے ساتھ کیا کرے گی. اور ان کی تقریریں سنیں، ان کے دعوے سنیں کہ جی اوورسیز پاکستانی
ریمیٹنس بھیجے, پاکستان سے پیار کرے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنائے. کیوں بھائی, کس لیے بنائیں یہ ساری چیزیں جب وہاں پر کوئی چیز محفوظ نہیں ہے؟ کوئی یہاں سے بچہ چلے جائے, آپ دیکھیں بچے اغوا ہو جاتے ہیں وہاں پر. اب اسپین سے 2 لڑکیاں پاکستان زبردستی شادی کے لیے گئی, اب کو قتل کر دیا گیا. کہاں یہ ساری گورنمنٹ, کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنس کے ساتھ اپنے معاملات سالو کرتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں. اتنے بہت سے اوورسیز پاکستانی کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, یہ سارے منسٹر, یہ آفیسر, یہ جو بھی پاکستان سے وزٹ کرتے ہیں, ان سے ذاتی جیب خرچ لیتے ہیں, ان کے ذاتی جیب خرچوں سے یہ چلتے ہیں. یہاں پر گاڑیوں میں گھومتے ہیں آ کر, اور پاکستان جا کر صرف سوائے اس کے اپنے دفتروں میں ٹھنڈی مشینیں لگا کر بیٹھے رہتے ہیں اور کسی کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. جس کا کوئی مسئلہ بنتا ہے اس کو پاکستان میں جا کر دل و خوار ہونا پڑتا ہے. اگر تو وہ کوئی شرم والا بندہ ہے تو وہ یہ سارے معاملات وائنڈ اپ کر کے واپس آ جاتا ہے اور دوبارہ توبہ کرتا ہے کہ میں نے پاکستان نہیں جانا. اور اگر کوئی اس کی آخری سانس کے لیے کوئی ریمیٹنس باقی رہ گئی ہے تو اس کے بھی لڑتا لڑتا سانس اپنی گنوا دیتا ہے. تو یہ ساری صحیح ہے. یہ آپ اسلم شیخ صاحب, آپ نے جو مسائل اجاگر کیے ہیں, اور یہ مسائل آپ بتا بھی رہے ہیں کہ اس میں بہت سے جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ قانونی ہیں, اور قانون سازی بھی اس میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ بن رہی ہے. اب اگر اوورسیز پاکستانیوں کو نمائندگی مل جاتی ہے پارلیمنٹ میں تو کیا اس سے یہ مسائل حل ہوں گے؟ بریک کے بعد عدیل صاحب سے جانتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے عدیل صاحب. بریک سے پہلے آپ نے اسلم صاحب کی بات سنی. اب یہ مسائل تو ہیں, اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ جو اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں ان کی اہلیت پہ بھی, سرکاری افسران پہ بھی بہت زیادہ سوال اٹھتا ہے. اگر پارلیمنٹ میں نمائندگی مل جاتی ہے, خواہ وہ ریزرو سیٹس پہ ہو یا اس کا کوئی میکینزم طے کر لیا جائے, تو 1-2 نشستیں یا 4-5 نشستیں ان کی مختلف پارلیمنٹس میں ہوں اوورسیز پاکستانیوں کی, تو آپ سمجھتے ہیں عدیل صاحب کہ اس سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ جی سر, میں اس میں بالکل اس چیز سے آپ کی ایگری ہوں کہ اگر ان کو واقعی ہی ان کی طرف سے کوئی ریپرزنٹیشن پاکستان کے اندر موجود ہو ان شیپ آف ریپرزینٹیو, جو ان کے مسائل سے بخوبی واقف بھی ہوں اور وہ ان کے مسائل کو حل بھی کرنا چاہ رہے ہوں, تو ان کے مسائل کو حل کرنے میں بہتری آ سکتی ہے. میں اپنی انہی باتوں کو دوبارہ سے کہوں گا کہ اگر اسی طرح سے جو پاکستان کے اندر لوگ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں, بے شک یہ بھی انہی کے نمائندے ہی ہیں, لیکن اگر ان کو سمجھا جائے تو وہ اگر اپنی تمام لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے لگ جائیں تو شاید ان کے مسائل جو ہیں سب وہ ہو ہی نہ. ہاں, اب جیسے آج ایک کرسچن جو ہمارے پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہمارے بھائی, ان کے لیے سیٹس موجود ہیں, تو کیا اوورسیز پاکستانی کے لیے ہمارے ادھر پارلیمنٹ میں جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے لوگ ان کے جو نمائندگی کر سکیں؟ کیونکہ اگر وہ لوگ ان کے جو نمائندگی کر رہے ہوں گے وہ ان کے تمام مسائل سے بخوبی نہ صرف واقف ہوں گے, بلکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی کو ان تک جو ایکسیس ہے وہ زیادہ ایزی ہوگی ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں. تو اس لیے میرے مطابق اگر ان کی یہاں پر نمائندگی ہو, ان کو ضرور حق ہونا چاہیے جس سے وہ تمام مسائل اپنے کا جو ہے وہ سر حل کروا سکتے ہیں. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں ہمارے اوورسیز جو ہیں, یہ میرے مطابق یہ ایک پاکستانی اور ایک مسلمان ہونے کی جو ذمہ داری ہے اس کو پوری طرح نبھا رہے ہیں. کیونکہ جو یہ ایک نہ صرف اپنے گھر والوں کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں, بلکہ جو وہاں پر ارننگ اپنی کر رہے ہیں, جو محنت کر رہے ہیں, اور اس سے جو اپنے پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں اس سے وہ اپنے گھر والوں کی بھی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کو بھی اس کا بینیفٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. تو اس لیے میرے مطابق ان کی جو حق کی آواز جی ٹھیک ہے ان کے رائٹس کی زیادہ. عدیل صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نمائندگی جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کی پارلیمان میں ہونی چاہیے. غلام حسین اوان صاحب, 2 تھیریز تھیں. ایک تو یہ تھی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق دے دیا جائے. اب وہ سارا سیاسی محاذ رہا آپ کے سامنے ہے. دوسرا یہ کہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے, اور بعض لوگ جو آزاد جموں کشمیر اسمبلی کا ایک ماڈل ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں, اس طرح کی نمائندگی کے ماڈل کی بھی بات کرتے ہیں. یہ جو مسائل کا انبار آپ بتا رہے ہیں, اگر پارلیمان کے اندر باضابطہ نمائندگی ہو جاتی ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی, تو یہ مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک کم ہو جائیں گے؟ اور اگر نمائندگی ہو بھی جائے, اور جس طرح عدیل صاحب نے سرکاری افسران کی روش کی بات کی, اگر روش وہ رہی تو پھر بھی یہ کیا کم ہوں گے مسائل نمائندگی کے باوجود؟
نہیں دیکھیں نمائندگی اگر ہوگی نا تو جس طرح اسمبلی کے اندر آپ کو پتا ہے جو ایم این ایز ہوتے ہیں یا جو ان کے ووٹ کی ضرورت بھی پڑتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے جو بھی ہمارا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا جو بھی حکومت کے اندر لوگ ہوتے ہیں تو وہ آبویسلی آپ کو سنیں گے، آپ کے مسائل بھی حل کریں گے جو آپ لوگوں کو لے کر جائیں گے. جب انہیں پتا ہے کہ اس طرح کا انہیں کوئی مسائل ہی کوئی نہیں ہے اور جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم سے ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ووٹ بھی اپنے ہی فائدے کے لیے ہم سے لے رہے ہیں. اگر دیکھیں اتنی مخلصانہ کوشش اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تو وہ ووٹ لینے کے ساتھ ساتھ ہمیں الیکشن لڑنے کی بھی ایز اے ڈیول نیشنل اجازت دیں. وہ نہیں دے رہے، وہ بھی یہ ووٹ کا لینے کا جو ان کا ہے وہ صرف انہیں کو فائدہ ہے. تو اسی لیے اگر آپ جو آپ نے کشمیر والی بات کی میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں کہ کشمیر میں بھی یہی ہے. کشمیر اسمبلی کے جو آپ فورن اوورسیز پاکستانیوں کی مخصوص نشستیں ہیں تو جیسے ہی پارٹی کوئی جتنی نشستیں حاصل کرتی ہے جنہوں نے پہلے نام دیے ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ اسمبلی کے اندر جا کر ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے مسائل جو ہے وہاں پر پیش کر سکتے ہیں. ہماری تو بدقسمتی ہے کہ یہاں پر جو اوورسیز کا جو منسٹر بھی آتا ہے وہ بھی وہاں کے حکومتی معاملات کو ہی حل کرتا نظر آتا ہے. نہ تو کبھی آ کر اس طرح انہوں نے پبلکلی لوگوں سے بات چیت کی ہے، نہ لوگوں کے مسائل سنے ہیں اور نہ ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. جب زیادہ دباؤ بڑھتا ہے تو کوئی نہ کوئی نیا ادارہ بنا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی نیا، لیکن اس کا بھی کوئی اس لیے فائدہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کی جو عدالتوں کے اندر مسائل ہیں یا دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اندر جب آپ کے کسی کے پاس پاور ہی نہیں ہے کسی کو سمن کرنے کی، کسی کو بلا کے پوچھنے کی، یا میڈیشن کا جو نظام ہے وہ بھی اتنا پاورفل نہیں ہے. تو کن لوگوں کی جتنا پہلے بات آپ نے کی ہے کہ وہ 30-35 سال جو ہے وہ مقدمات جو ہیں وہ اسی طرح رہتے ہیں. کئی نسلیں، کئی لوگ بیچارے اسی دکھ کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے. تو اس کو بالکل سنجیدگی کے ساتھ جب تک کسی گورنمنٹ نے نہ لیا اس وقت تک یہ کھوکھرے نہ ہی رہیں گے جی آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں، آپ وہاں سے زر معادلہ بھیجتے ہیں تو ملک چلتا ہے. یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں. اور عملی اقدام ہمارے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا ہمیں کوئی بتائے، ہمارے ساتھ ڈبیٹ کر لے کہ آپ بتائیں کہ ہمارے لیے اپنے پریکٹیکلی کیا کیا ہے. یہ نہیں کہ محکمہ بنا دیا ہے اور کوئی نیا خیال بنا دیا ہے، اس کے علاوہ بتائیں کہ کیا ہے. کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس. صحیح ہے. میں ذرا نعیم عباسی صاحب سے جان لیتا ہوں. نعیم عباسی صاحب، جو حکومت پاکستان ہے اس کے سامنے آپ سجیشنز کے طور پہ کیا رکھنا چاہیں گے؟ یہ جو چیدہ مسائل یہاں پہ دیگر پینلسٹ نے بھی گنوائے، ان کے حل کے لیے آپ سجیسٹ کیا کرنا چاہیں گے اداروں کو، متعلقہ لوگوں کو، حکومت کو؟ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو جتنے بھی اوورسیز کے لیے ان کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے جو سیلز کے جو بھی ادارے بنائے گئے ہیں، خدارا ہمارے نزدیک بحیثیت اوورسیز پاکستانی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ سوائے ایک داخانے کے علاوہ ان کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے. ایز غلام حسین عوام صاحب سے کہ کوئی ان کے پاس پاور نہیں ہے سمن کرنے کی. سو خدارا اداروں کو جو ہے وہ جتنے بھی اوورسیز کے لیے وہ ڈاخانے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان میں ریفارمز لائیں. سیکنڈلی ایک بہت اہم فیصل عباسی صاحب ایک چیز جو نقطہ اس پروگرام میں اس پلیٹ فارم کی وساطت سے ہم احکام بالا تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، جو ابھی میرے نوٹس میں آیا ہے ابھی ٹیکسٹ میسج میں، کہ ابھی جو حکومت نے پابندی لگائی ہے امپورٹڈ اشیاء کے حوالے سے، اب ہماری جو فیملیز پاکستان جا رہی ہیں چھٹیوں پہ، اس میں ان کی جتنی بھی چیز جو ٹیگز کے ساتھ ہوتی ہے، خواہ وہ کوئی بھی استعمال کے کپڑے ہیں، جوتی ہیں، کوئی بھی اسینشیل جتنی بھی چیزیں ہماری ہیں، وہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ چیک کر کے وہ سائٹ پہ رکھ رہے ہیں. وہ بڑا ایک مسئلہ ہے اہم، اور اس پہ آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے وہ بھی میں نوٹس میں لانا چاہتا ہوں اور باب اختیار میں کہ اس پہ بھی توجہ دیجیے. اور اس میں جو لوگ اپنی استعمال کی چیزیں لے کے جا رہے ہیں یہ کیا بنیادی ضرورت کی اشیاء جو ہیں ان کو سائڈ پہ کر رہے ہیں؟ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس ہاں. تو اس میں دیکھیں نا، اگر میں اپنی فیملی کے ساتھ یا ہمارا کوئی بھی اوورسیز پاکستانی جا رہا ہے، وہ اپنا کپڑا، جوتی، تحفہ، طائف فیملی کے لیے لوگ لے کے جا رہے ہیں، جو کہ ہمیشہ لے جاتے تھے. تو اس میں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے تھوڑی سی کیٹیگوریکلی اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں آتی ہیں. اس میں ہماری ذاتی چیزیں جو ہم وہاں پہ پہننے کے لیے لے جائیں وہ تو نہیں پابندی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہماری 5 کے لگ بھگ نشستیں جو ہیں اوورسیز کے حوالے سے جو رکھی جا رہی ہیں، آج سے پہلے جتنی بھی تعیناتی ہیں جس گورنمنٹ نے کی ہیں وہ سب سفارشی ہوتی ہیں.
ان لوگوں کا جو تعینات کیے جاتے ہیں ہماری اوورسیز کمیونٹی میں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، ان کا دور دراز سے بھی ہمارے مسائل کا تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ ان سے نابلد ہوتے ہیں. تو یہ ظلم بھی آئندہ نہ کیا جائے تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ اب بہت عرصہ ہم جس طرح میرے احباب نے کہا کہ ہم ریڑھ کی ہڈی ہیں، ہمارے دل بالکل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، مگر خدا را اداروں سے یہ گزارش ہے کہ ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسے نئی چیزیں کریں، قانون سازی کریں. عدلیہ کے حوالے سے کوئی ریلیف نہیں ہے. کشمیر میں جو آپ بتا رہے ہیں، ہمارے عوام صاحب نے جو بتایا کہ مخصوص نشست ہے اوورسیز کی، مگر آج تک وہاں سے بھی میں نے ابھی ریسنٹلی ہماری آرگنائزیشن نے لیٹر لکھا ہے نئے پی ایم صاحب کو کہ کشمیر میں بھی اوورسیز کا سیل ہو، کہ بہت بڑی تعداد میں کشمیر کمیونٹی ہماری اوورسیز میں بالخصوص برطانیہ میں مقیم ہے. تو جو وہ بھی پہلے بھی جو ہوتے ہیں ان کے منسٹرز جو اوورسیز کے حوالے سے کچھ کام نہیں ہے. ابھی بھی جو گورنمنٹ میں اوورسیز کے حوالے سے جو نشستیں کریٹ ہوئی ہیں، بلیو می کوئی بھی کمیونٹی کا کوئی کام اس پلیٹ فارم سے نہیں ہوا. ہاں جو ہمارے کاؤنسلرز اور ہائی کمیشنز ہیں، اس میں نادرا پاسپورٹ ویزا جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں، بھائی صاحب ہمارے یہاں پہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کا جو ہے وہ بجلی کے کھمبے لگانے ہیں یا ہماری گڑیاں اسٹریٹس پلانی ہے، وہ تو یہاں کی گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، نادرا پاسپورٹ ویزا اٹارنی اٹیسٹیشن، وہ ہمارے جو یہاں کے سفارت خانے ہیں. عباسی صاحب ایکچولی وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. آنے والے دنوں میں انہی مسائل پہ انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ مزید پروگرام کریں گے. اس میں آپ دوستوں کو احباب کو شرکت کی دعوت بھی دیں گے اور یہ مسائل ہم اجاگر کرتے رہیں گے. نعیم عباسی صاحب، اسلم شیخ صاحب، عدیل صاحب اور غلام حسین اوان صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے.